बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रियल्टर ऑनलाइन पर हमने एक कुरानी तर्जुमे का सिलसिला शुरू किया है और खास तौर पे कुरान पाक से वो आयात हम लेकर आ रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मोमिन के लिए बयान की गई हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन कौन है, मोमिन की क्या क्वालिटीज हैं, मोमिन की क्या जिम्मेदारियां हैं, मोमिन को क्या क्या अजर मिलने वाला है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करेंगे और इस गुफ्तगू का मौजू जो है वो है कुरान का मोमिन। और आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो आज हम तिलावत करेंगे सूरह आल इमरान आयत नंबर 164, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने ये बड़ा एहसान किया है कि उनके दरमियान खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उसकी आयात उन्हें सुनाता है और उनकी जिंदगियों को संवारता है और उनको किताब और दानाई की तालीम देता है, हालांकि इससे पहले यही लोग सरीहन गुमराही में पड़े हुए थे। तो अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मोमिनों पर, अहले ईमान पर अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने उन्हीं के दरमियान से, खुद उन्हीं में से उन जैसा एक पैगंबर उठाया है, एक ऐसा पैगंबर उठाया है जो उनकी आयात उन्हें सुनाता है। खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया है जो उनकी आयात उनको सुनाता है, उनकी जिंदगियों को संवारता है, उनको किताब और दानाई की तालीम देता है। तो ये समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान आना हमारे ऊपर एक एहसान है, अल्लाह का एहसान है, जिसको अल्लाह ताला कुरान में बयान कर रहा है। फिर आगे आल इमरान आयत नंबर 169 से 170 का तर्जुमा आपके सामने है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं उन्हें मुर्दा न समझो। शहीद की बात आ रही है। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं उन्हें मुर्दा न समझो, वो तो हकीकत में जिंदा हैं, अपने रब के हाथ से रिस्क पाते हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उस पर वो खुश खुर्रम है और मुतमईन है। जो अहले ईमान उनके पीछे दुनिया में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। वो अल्लाह के इनाम और उसके फजल पर शादा और फरहान है और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह मोमिनों के अजर को जाया नहीं करता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके बाद जनाब सूरह आल इमरान आयत नंबर 190 से 195 अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जमीन और आसमान की पैदाइश में, रात और दिन की बारी बारी आने में उन होशमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो उठते बैठते लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं। समझ रहे हैं आप कि जमीन और आसमान की पैदाइश में, रात और दिन की बारी बारी आने में उन होशमंदों के लिए निशानियां हैं जो उठते बैठते लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और आसमान और जमीन की साख्त में गौर फिक्र करते हैं। वो बेख्तियार बोल उठते हैं कि परवरदिगार, ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है इससे कि अब्स काम करे, यानी बेकार काम करे। बस ए रब, हमें दोजख के अजाब से बचा ले। तूने जिसे दोजख में डाला उसे दरहकीकत बड़ी जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया और फिर ऐसे जालिमों का कोई मददगार ना होगा। मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता था और कहता था अपने रब की बात मानो। हमने उसकी दावत कबूल कर ली। बस ए हमारे आका, जो कसूर हमसे हुए होते हैं उनसे दरगुजर फरमा, जो बुराइयां हम में हैं उन्हें दूर कर दे और हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ कर। खुदाबंद, जो वादे तूने अपने रसूलों के जरिए किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर और कयामत के दिन हमें रुसवाई में न डाल। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। जवाब में उनके रब ने फरमाया, मैं तुम में से किसी का अमल जाया करने वाला नहीं, खा मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। लिहाजा जिन लोगों ने मेरी खातिर अपने वतन छोड़े और जो मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उनके सब कसूर मैं माफ कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। ये उनकी जजा है अल्लाह के यहाँ और बेहतरीन जजा अल्लाह ही के पास है। अब यहाँ पे मोमिन के जो मिलने वाले नेमतें हैं उनका भी
ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آل عمران کی آیت نمبر 200 فرمایا اللہ تعالیٰ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردگی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ تو یہاں پہ جناب آل عمران سورہ ختم ہوا۔ اس کے بعد اگلا سورہ ہے نساء، اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین احکامات جاری کیے ہیں جو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ یتیموں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے بدلو نہیں۔ یتیموں کا مال اچھا ہو تو رکھ لو، برا مال ان کو دے دو، نہیں، اچھے مال کو برے مال سے بدلو نہیں، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیموں کے مال واپس دو، ان کے مال اچھے مال سے برے مال سے بدلو نہیں، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 2۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے 24 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے قرآن کا مومن، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومن سے جو باتیں کی ہیں وہی ساری آپ کو بتاؤں گا۔ تو جو ایمان لایا ظاہر ہے وہ مومن ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ یہاں مہر کی بات ہو رہی ہے، جو رشتہ ازواج میں جب انسان بنتا ہے تو عورت کو مہر دیا جاتا ہے، اس مہر کی بات ہو رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی سری بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تم انہیں تنگ کرنے کا حق ہے، یعنی ان عورتوں کو تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت کی بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہیں لینا۔ جو لوگ دوسری شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ سنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہیں لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لے لو گے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب یہ دیکھیے گا کہ یہاں پر وہ چیزیں، وہ رشتے آئیں گے کہ کن سے انسان شادی کر سکتا ہے اور کن سے نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بہت سی باریکی سے چیزیں کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں، کسی قسم کی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ قرآن کو اردو میں پڑھیں، ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو تو تعلق زن نہ ہوا ہو تو اسے چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔ دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، قرآن میں آ گیا کہ یہ بھی تم پر منع کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، اور مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محصنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔
ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کر دو، البتہ مہر کی رقم ادا ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے اگر تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں سے کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ پھر آگے سورہ نساء آیت نمبر 28 سے 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میں نے واضح طور پہ منع کر دی ہیں برائیاں، اگر ان سے تم رکتے ہو تو چھوٹی موٹی خطائیں درگزر کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 سے 31۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 28 سے 31۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی اور رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھ ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مفرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فخر کرنے والوں کو، گمنڈ کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو ایک دم سے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو یہ قرآنی آیات کا سلسلہ پسند آئے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے رمضان میں جاری رہے گا۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور یہ بھی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔